मसीह के क़ुदूस और बरक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमने प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया था बड़े ही खूबसूरत उन्वान के साथ, मैं मसीही क्यों नहीं हुआ, जिसके ज़रिए से हमने बहुत सी फैलिसिस को एड्रेस किया प्रोफेसर जनाब शफीक कंवल साहब के साथ मिलकर, और हमने कोशिश की कि वो तमाम लोग जो ये सोचते हैं कि हम मसीही क्यों नहीं हैं, उनके सवालात को एड्रेस करें। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस प्रोग्राम में भी जनाब ज़फ़र इकबाल साहब का, जिनके इन तमाम सवालात ही की वजह से ये प्रोग्राम का उन्वान जो है वो वजूद में आया। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत से लोगों को इस प्रोग्राम की मदद से हम हतमी सच्चाई तक लाने में कामयाब हुए होंगे। प्रोग्राम को शुरू करते हैं, और इस सिलसिले में आज जो पहला सवाल हम तक पहुंचा है वो ये है। आज हम ज़्यादातर बात करेंगे तजस्सुम इलाही की। तो पहला सवाल जो ज़फ़र इकबाल साहब लिखते हैं वो कहते हैं कि क्या तजस्सीम इलाही का मसीह यस्सु से या अहद कदीम से कोई ताल्लुक़ या रिश्ता है? यानी वो ये पूछना चाहते हैं कि ये जो मसीही अकीदा है तजस्सुम मसीह का, पुराने अहदनामे में भी इसका कोई जिक्र मिलता है या ये हमारा अपना एक घड़ा हुआ कोई अकीदा है? हाँ, वो ये समझते हैं कि न्यू टेस्टामेंट में ऑल ऑफ अ सडन ये अकीदा नज़र आ गया। बहुत सारे अकायद के मुताल्लिक वो इल्ज़ाम पौलुस रसूल के सर धरते हैं कि जी उन्होंने, बात तो ये भी कहते हैं कि पौलुस रसूल ने वो तो मसीहियों का दुश्मन था और इनकी सफ़ों में घुस के तो उसने बदला लिया है और क्रिश्चियनिटी का हुलिया बिगाड़ दिया है। सही, दैट्स अगेन फैलेसी। तो बहरहाल अब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो लोग खुद मुगालतों के सहरा में रहते हैं और उधर ही रहना चाहते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ। सही, हमारी जिम्मेदारी ये है कि उनको क्लैरिटी के साथ ये बता देते हैं कि आप फैलेसी का शिकार है। उस फैलेसी से बाहर आना उनकी अपनी जिम्मेदारी। तो हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। ठीक है जी। तजस्सुम का जो नज़रिया है बिल्कुल इसका ताल्लुक ओल्ड टेस्टामेंट से है। ठीक। मैं 2-3 बातें आपको बताता हूँ कि मसीह यीशु का जो तालीमी तरीक़ाकार था वो दूसरे लोगों से फ़र्क था। मसलन ओल्ड टेस्टामेंट में आप ये देखें कि जो भी अंबिया इकराम हो, काहिन हो, कुछ भी हो, उनका बात करने का स्टाइल फ़र्क था और वो किसी ना किसी साइटेशन की बुनियाद पर बात करते थे। लेकिन मसीह यीशु ऐसे नहीं बात करते थे। मसीह यीशु कहते थे मैं तुमसे कहता। सही, अगलों से ये कहा गया था, अब मैं तुमसे कहता हूँ। बेशक। तो इसका मतलब यही है कि वो कोई आसमानी शख्सियत थी और पहले से मौजूद थी। अच्छा, फिर जब मसीह यीशु ने कहा कि इससे पेशतर के इब्राहिम था, मैं हूँ। अब इब्राहिम आप जानते हैं कि पहले से मौजूद थे, तो ओल्ड टेस्टामेंट से ताल्लुक हो गया ना। और फिर जब उन्होंने कहा कि बाप को हमें दिखा, तो मसीह यीशु ने कहा मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? यसाया 35 ख़ास कर मैं कहूँगा कि जो कहते हैं ना ओल्ड टेस्टामेंट से इस नज़रिए का ताल्लुक नहीं है ताल्लुक। 35 बाब यसाया उसकी 3री आयत से, कमज़ोर हाथों को ज़ोर और नातवां घुटनों को तवानाई दो, उनको जो कच दिले हैं कहो हिम्मत बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा सज़ा और जज़ा लिए आता है। क्या तुम्हारा खुदा सज़ा और जज़ा लिए आता है? हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हिरन की मानद चौकड़ियाँ भरेंगे और गूंगे की ज़बान गाएगी। ये सारी बातें ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी हैं कि खुदा आएगा, सज़ा जज़ा दिया आएगा, और खुदा कहता है कि मैं खुद ही आऊँगा। तो आप भी देखें कि अगर ये बात है, तो जब यूहन्ना रसूल के वफद ने मसीह यीशु से पूछा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें, तो मसीह यीशु ने ये नहीं कहा कि आमा वही, बल्कि मसीह यीशु ने कहा कि भाई जाओ जाके बता दो कि अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। यसाया 35 बाब को कोट किया था, जाओ जाके बता दो। और जब आप बताओगे तो यूहन्ना को खुद समझ आ जाएगा कि ये कौन। नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप जाके डिटेल बताओगे हो क्या रहा है, उसको समझ आ जाएगी। तो ये कहना कि यसाया
سوری کہ مسیح یسوع کے تجسم کا اولڈ ٹیسٹامنٹ سے کوئی تعلق نہیں، آل آف اے سڈن یہ تھیوری پیش کر دی گئی. نو نو نو، یہ نہیں. استثناء 18ویں باب کی 15ویں آیت میں، بلکہ 18واں باب اگر آپ پورا ہی پڑھیں تو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ خدا موسیٰ کو یہ کہتا ہے کہ میں تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. اور ایک اور بات جس کو اس چیپٹر پر تباہ آزمائی کرنے والے بھول جاتے ہیں یا نظر انداز کر جاتے ہیں، خاص کر مسلمان بھی جب وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ سے نیو ٹیسٹامنٹ سے رسول اسلام کے متعلق پیش گوئیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کانٹیکسٹ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو کوہ حورب پر کی تھی. یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. اور کانٹیکسٹ کیا ہے کہ کوہ حورب پہ واقعہ جو پیش آیا کہ خدا جب آیا تو پہاڑ کانپ رہا تھا، دھواں اٹھ رہا تھا اور آواز آ رہی تھی اور لوگ ڈر گئے تھے. انہوں نے کہا ہم تو مارے جائیں گے. آئندہ کو خدا براہ راست نہ بات کرے بلکہ کسی میڈیٹر کے تھرو بات کرے. تو یہ کوہ حورب کا اس کا کانٹیکسٹ تھا. اور اسی کانٹیکسٹ کے تحت یسایہ 35 باب میں بھی آپ نے پڑھا کہ میں خود ہی آؤں گا. جو انسان کی شکل بنا کے میڈیٹر کے طور پر آنا وہ بھی میں خود ہی ہوں گا، لیکن میں اپنی اصل شکل میں نہیں آؤں گا. تو مسیح آ گیا. تو کیسے کہتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ سے نظریہ تجسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ بالکل تعلق ہے. اور بھی بیسیوں چیزیں ہیں، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، دیکھ کا ایک دانہ ہی چکھنا ہوتا، پوری نہیں چکھنی ہوتی، سمجھ آ جاتی. صحیح. اچھا، اسی طرح کے سوال کو انہوں نے تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے، کچھ ایک اور اینگل سے پوچھنے کی کوشش کیا. وہ کہتے ہیں کہ کلام مقدس کے جو اولین امین ہیں یہودی تجسم الہی کے متعلق کیا نظریہ رکھتے تھے؟ دیکھیں، یہودیوں کے ساتھ بہت بڑا پرابلم تھا. ظفر صاحب اگر خود پہلی صدی میں ہوتے یا میں بھی اگر پہلی صدی میں ہوتا تو ہم سب اسی پرابلم سے اسی مشکل سے دو چار ہوتے. مشکل کیا تھی کہ یہودی 3 شخصیات کے منتظر تھے. ایلیا آنے والا ہے، اور مسیح آنے والا ہے، اور وہ نبی آنے والا ہے. وہ نبی فالس پرافٹ کو کہتے ہیں. استثناء کے اندر آپ پڑھیں لکھا ہے کہ وہ اگر اس کے کہے ہوئے کے مطابق واقعہ نہ ہو تو سمجھ لینا یہ جھوٹا نبی ہے، وہ واجب القتل ہے، تو اس سے خوف نکالنا. ایک تو وہ تھا. ایک ڈیفینیٹلی مسیح یسوع نے خود بھی آنا تھا، ایلیا نے بھی آنا تھا. یہودی بہت زیادہ کیئرفل تھے. وہ پڑھے لکھے تھے، شرع کے عالم تھے، فقیہ اور فریسی اور صدوقی اور کاہن اور سردار کاہن، یہ سب ایک گروپ تھا. تو آپ کو نظر آئے گا کہ یوحنا سے بھی سوال جواب چل رہے ہیں، اور مسیح یسوع سے بھی اکثر سوال جواب کرتے ہیں، تنقید ہو رہی ہے. بعض اوقات ہمیں برا بھی لگتا ہے کہ کیسے بدبخت انسان تھے کہ کائنات کا مالک آیا ہوا اور اس کے ساتھ الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں، لیکن ان کی مجبوری سمجھے. میں اگر اس دور میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. میں بھی سوال پوچھتا. ہو سکتا میں 2 سوال زیادہ ہی پوچھتا ان سے. وجہ کیا تھی، وہ کیوں سوال پوچھ رہے تھے؟ پرابلم ان کا یہ تھا کہ اگر وہ ایلیا آتا اور اس کو مسیح سمجھ لیتے تو سارا مسئلہ الٹا ہو جاتا. اور فرض کیا وہ جھوٹا نبی ہوتا اور اس کو مسیح سمجھ لیتے، اگین پرابلم ہو جاتا. اور اگر وہ مسیح ہوتا اور اس کو جھوٹا نبی سمجھ لیتے یا جھوٹے نبی کو اصل مسیح سمجھ لیتے، ہر صورت کے اندر پرابلم تھا. اس لیے ان کے لیے یہ لازمی تھا کہ ٹھوک بجا کے دیکھیں، اس کو چیک کریں. اگر وہ نبی ہے تو اس کو رد کریں، اگر مسیح ہے تو اس کو قبول کریں، اگر ایلیا ہے تو اس کے کہے کے مطابق کام کریں. تو یہ ساری باتیں تھیں. تو یہ کہنا کہ یہودی اس کو کیوں نہیں سمجھے تھے، وہ اس وجہ سے نہیں سمجھے تھے کہ ان کے لیے پرابلم تھا. تو ابھی تو وہ اسی شش و پنج میں تھے، اسی کشمکش میں تھے کہ یہ ہے کون. صحیح. آگے تجسم کو سمجھنا تو اگلا عمل تھا. پہلے تو وہ اس کشمکش سے تو باہر نکلے. وہ تو بیچارے اس سے نہیں نکلے. ہاں نکلے. جب نکلے ہیں تو یہودیوں کے 3 گروپ بن گئے تھے. ایک وہ گروپ تھا جو واقعی یہ سمجھے کہ مسیح ہے، جس مسیح نے آنا تھا یہ وہی ہے. دے بیکیم کرسچن. دوسرا گروپ تھا کہ جو کہتے تھے نہیں یہ مسیح نہیں ہے،
یہ جھوٹا نبی ہے لہٰذا اس کو سلیب دیا جائے. اب آپ اس گروپ کو آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں ان کی آوازوں سے کہ وہ کون سا گروپ تھا. اچھا ایک گروپ تھا وہ کہتے تھے کہ نہ جھوٹا نبی ہے نہ یہ مسیح ہے, یہ کوئی اور شخص ہے, تو یہ اس کا کوئی ہم شکل ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو 600 سال بعد ہم شکل والا نظریہ آپ کو ملا یہ وہیں پہ پیدا ہوا تھا. صحیح. کیونکہ جب مسیح نے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا اور اس طرح دشمنوں کے ساتھ چل پڑا جس طرح بھیڑ اپنے بال کوترنے والوں کے ساتھ چل پڑتی ہے, تو ان لوگوں نے کہا یہ مسیح نہیں ہے. اور ان لوگوں میں کچھ شاگرد بھی تھے جو پیچھے الٹے پاؤں چل گئے تھے کہ نہیں بھائی ہمیں غلطی لگی ہے ریکگنائز کرنے میں. یوحنا استباغی جو سوال پوچھ رہا تھا وہ بھی اسی تناظر میں پوچھ رہا تھا کہ بھائی یہ کوئی اس کا ہم شکل لگتا ہے اصل میں بندہ لگ رہا ہے. صحیح. تو 3 گروپس بن گئے تھے. تو یہودیوں کے بارے میں ایک اور بات پولس واضح کرتے ہیں کہ جب تک وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا رہتا ہے, لیکن جب وہ نیو ٹیسٹامنٹ کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو یہ پردہ ان کی آنکھوں سے ہٹ جاتا ہے. رومیو 10ویں باب کی پہلی آیت میں وہ کہتے ہیں کہ میں یہودیوں کے لیے گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ خدا کے نام کی غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں. تو تجسم کو انہوں نے کیا ہی سمجھنا تھا, ان کی تو اور بڑی وہ کشمکش میں مبتلا تھے. بہرحال جو لوگ سمجھے تجسم کو اور انہوں نے مسیح کو خداوند کہنا شروع کیا وہ بھی انہی میں سے تھے, پہلی لاٹ یہودیوں میں سے تھی. تو یہ ہے باتیں بڑی گہری ہیں اور میں سمجھ سکتا ہوں ان کی مجبوری کہ جو کرسچن تھیالوجی سے ذرا بھی واقف نہیں ہے یہ ساری باتیں ہضم کرنا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن ہم اپنی کوشش جاری رکھیں. ٹھیک صحیح. پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا ان کے تجسیمی نظریہ کی جناب مسیح نے خود تائید کی تھی؟ جی تائید کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ مسیح یسوع نے خود ایک دن پوچھا کہ میں منادی کرتے چلے جا رہا ہوں, ان کو پڑھاتا چلا جا رہا ہوں, پہاڑی واز بھی بتا دیا, مبارکبادیاں, دعائے ربانی, سب کچھ اور بھی معجزات بھی کیے, کھانا بھی کھلایا, ان کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ یہ مسیح یسوع نے یہ سوال کیا کہ بھئی پتہ ہے میں کون ہوں؟ اور مسیح یسوع نے ان سے کہا کہ بھئی لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ایشو آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. انہوں نے بتانا شروع کیا کہ وہ بعض سمجھتے ہیں کہ یوحنا زندہ ہو گیا, بعض ایلیا کہتے ہیں, بعض نبیوں میں سے کوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے وہ تو کہتے ہیں, آپ بتاؤ کہ تم مجھے کیا کہتے ہو. پطرس نے جب کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے, تو مسیح یسوع نے کہا کہ اچھا تجھے کہانی سمجھ آ گئی ہے کہ میں خدا ہوں اور انسان بن کے آیا. جب کوئی خدا کا بیٹا کہتا ہے تو اس کا مطلب وہ اس کو خدا مان رہا ہے, جب خدا مان رہا ہے اور انسانی شکل میں دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ تجسم کے نظریے کو سمجھ رہا ہے. تو مسیح یسوع نے اس کی تائید بھی کی اور یہ کہا کہ یہ بات انسانی ذہن میں نہیں آ سکتی انلس کہ روح القدس اس کو گائیڈ کرے. یہی بتایا تھا نا کہ خون اور گوشت کی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. بے شک. تو یہ کہنا کہ مسیح یسوع کی اس نظریے کو تائید حاصل نہیں تھی یا مسیح یسوع کو خود بھی نہیں پتا تھا, ان کو خود بھی پتا تھا اور وہ وقتاً فوقتاً اپنے شاگردوں کے ذہن میں بھی یہ بات ڈال رہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اسی وقت ان کو کنڈیم کرتے ہوئے کہتے نہیں تو بالکل غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے, میں تو فلانا نبی ہوں یا میں تو فلاں ہوں. بلکہ رسولوں نے بھی بعد میں بھی اس بات کی تائید کی کہ ہم نے اس کو دیکھا, ہم نے اس کو چھوا اور اس لیے ہم اس کی گواہی دیتے. صحیح. تو سم تھنگ اسٹرینج ان کو بھی پتا تھا. ٹھیک. پھر وہ آگے پوچھتے ہیں کہ کیا جناب مسیح نے اپنے آپ کو خدا کی تجسیم بتایا کبھی؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو میں نے یسایہ 35 باب پڑھا ہے تو اس میں تو یہی تو بتایا کہ میں خود آؤں گا. خدا کہتا ہے کہ میں خود آؤں گا اور سزا جزا لیے آؤں گا, اور اگلی بات یہ کہی کہ جب میں آؤں گا تو واقعات کیا کیا ہوں. بتایا نا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ مردے زندہ کیے جائیں گے, گنگے گیت گائیں گے, یعنی بولنا تو چھوٹی بات ہے, گیت گائیں گے, اور لنگڑے چوکڑیاں ہرن کی مانند چوکڑیاں بنیں. کیا خوبصورت فریز ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ لنگڑے چلنا شروع کر دیں گے. یہ نہیں لکھا ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے. آج کل تو نیشنل جیوگرافی پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہرن
کیسے بھاگتا چوکڑیاں بھرتا. تو آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورت اس کی تصویر کشی کی ہے. تو پھر یوحنا کو واضح بھی کر دیا کہ بھائی یہ پڑھا ہوا نا آپ نے, اس کے مطابق ہی میں آ گیا, یہ سب کچھ دیکھ لو ہو رہا ہے. تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ بھی مسیح یسوع کو پتہ نہیں تھا یا اس نے اس کو خدا کی تجسیم بتایا, یا نہیں پتہ تھا اور بتایا بھی. صحیح. اچھا, اور پھر اور بات بتاؤں کہ مسیح یسوع کو یہ بھی پتہ تھا کہ میں تجسم کر کے سیکنڈ اکنون کے طور پر آیا ہوں, اور تیسرے اکنون کے بارے میں بھی ان کو پتہ تھا, اس لیے کہا کہ میں جاؤں گا اور رول کو اس کو بھیجوں گا. تو مسیح یسوع کو پتہ تھا, کئی دفعہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے باپ نے بھیجا ہے اور میں آیا ہوں, اور یہ بھی کہا کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں تمہیں بھیجتا ہوں. تو سب پتہ تھا. صحیح, ٹھیک. پھر وہ آگے پوچھتے ہیں کہ اگر جناب مسیح نے خود کو خدا کے تجسیم بتایا تو عہد قدیم کے کون کون سے مقامات اپنے دعوے کی تائید میں یہودیوں کے سامنے رکھے. میرے خیال ہے اس میں سے تو آپ جو ہے کئی حوالہ جات بتا بھی چکے ہیں, لیکن پھر بھی اگر اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو. عیسیٰ 35 کو تو میں بار بار کوٹ کروں گا کہ دوبارہ سننے, اور جو سن رہے ہیں وہ اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ آئے. صحیح. یوحنا 5ویں باب کی 26 آیت میں مسیح یسوع کے اپنے الفاظ ہیں, تو وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جیزس واز سیلف ایگزسٹنٹ, کہ ان کو زندگی مستعار نہیں ملی تھی بلکہ اپنے آپ میں زندگی رکھتے تھے. ایک بات. پھر مسیح یسوع نے جو اولڈ ٹیسٹامنٹ سے کوٹ کیا ایک حوالہ, اور وہ حوالہ کوٹ کیا اپنے تجسم, اپنے خدائی دعوے کی تائید کے اندر یہ پیش کیا کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جب خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر پکارتا ہے تو دراصل اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہراتا ہے. تو وہاں پہ جب آرگومنٹ چلتی ہے تو مسیح یسوع ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہاں, کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, سنسار کرنا چاہتے ہو, کیا اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں. تو پھر آگے مسیح یسوع نے کہا کہ میں نے کہا تم, ہاں, کہ تم کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے کہا تم خدا ہو, جب کہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا. یوحنا 10ویں باب کی 35 آیت, اور کوٹ کیا زبور 82 کی 6 آیت. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو ان کو کہا گیا جن کے پاس خدا کا کلام آیا, تو وہ تو انبیاء کرام بھی اس لحاظ سے پھر خدا بن جاتے ہیں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ مسیح کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ آپ نے کوئی عجیب بات کرنی ہے جو کبھی کسی کے کانوں سے ٹکرائی نہیں ہے, تو وہ حیران رہ جائے گا. اس لیے اس کو نرم کر کے پیش کریں تاکہ ایٹ لیسٹ وہ ٹرم سے تو پہلے واقف ہو, پھر اگلی بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. صحیح. تو مسیح یسوع نے تو اس طریقے سے کہا کہ ہاں یہ والی بات وہ مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے انسان کو بھی خدا کہا جا سکتا ہے, پہلے یہ تو مانو. یہ جب یسایہ سے زبور سے حوالہ دیا تو یہ ان کی سمجھ میں آیا کہ ہاں اتنا تو مانا جا سکتا ہے. لیکن آگے آپ دیکھیں کہ مسیح صرف اس حد تک نہیں کہہ رہے تھے. صحیح. اگلی بات تو اپنا اختیار بتا رہے تھے, سارا گناہ معاف کرنے کا اختیار. تو یہ تو نبیوں کو نہیں تھا گناہ معاف کرنے کا اختیار. اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ الوہیت کی ساری میموری مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی تھی. تو اچھا, پھر آپ لاجک سمجھیں کہ لاجک سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا تھے. مثلا یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جب یائر کی بیٹی کو زندہ کیا تو یہودی نظریے کے مطابق انسان کی روح مرنے کے 3 دن تک اس کے لاش کے گرد چکر لگاتی رہتی ہے, اور اس میں چانس ہوتا ہے کہ واپس آ جائے. اچھا, ٹھیک. ہاں, یہ ان کی تھیوری. ویسے نہیں میں مانتا اس بات کو, سائنٹیفکلی ٹرو نہیں ہے, لیکن ان کے ذہن میں تھا. باقی وہ ریسسیکیشن والا آپ کو پتا ہے, تو وہ بھی ہو جاتا ہے. تو مسیح یسوع نے لازر کی موت پہ جان بوجھ کر 3 دن انتظار کیا اور چوتھے دن پہنچے. ٹائم پہ پہنچ سکتے تھے. آپ کو پتا کہ مسیح یسوع سٹیج سیٹ کرتے تھے کوئی نظریہ سمجھانے کے لیے, تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ کوئی عجیب یونیک چیز ہے. صحیح. چوتھے دن ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ چوتھے دن بھی کوئی زندہ ہو سکتا. مارتھا نے کہا اب تو اس میں سے بدبو. تو
لاجک آپ دیکھیں کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ خدا تھے. اور ویسے بھی انبیاء کرام میں سے بھی کچھ انبیاء نے مردوں کو زندہ کیا تھا اگر پرانے عہد نامے میں دیکھا جائے تو. ہاں بالکل بالکل. اچھا پھر جب وہ مسیحیت نے کہا کہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے, تو لاجک سمجھے نا, سبت کا مالک خدا ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ سبت کا دن پاک مان, تو یہ اختیار صرف اسی کے پاس ہی ہے. تو اس لیے عہد نامہ قدیم بھی, اس سے بھی ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ اس کا تجسم ہوا تھا. صحیح, ٹھیک. آخری سوال آج کے اس پروگرام کا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا توحید پر ایمان رکھتے ہوئے تجسیم الہی کے عقیدے پر ایمان رکھا جا سکتا ہے؟ توحید کا نظریہ تو سب سے پہلے توریت نے پیش کیا, بائبل نے پیش کیا. ان کو کیا پتا توحید کیا ہوتی ہے, آپ نے تو بعد میں پیش کیا. اب یہ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی توحید کو بہتر سمجھتے ہیں, ہم ہی توحید پرست ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں کئی دفعہ مسلمانوں کو یہ چیلنج کر دیتا ہوں کہ نہیں, قادیانی حضرات جن کو آپ کافر کہتے ہیں وہ توحید پرست ہیں, آپ ان سے پوچھیں, وہ کہیں گے ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. لیکن اگر توحید کا نظریہ اتنا ہی اتم ہے آپ کے خیال میں, تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے کا ایک کپ پی لیں. نہیں, آپ تو ان کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے, آپ ان کو کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے. تو اس کا مطلب توحید کی بجائے کوئی اور پرائرٹیز آپ نے سیٹ کر رکھی ہیں. بائبل کے مطابق ابلیس بھی توحید پرست ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا ایک ہے, بلکہ وہ تو اس سے ڈرتا بھی ہے. تو اور باتیں بھی ہیں. اچھا, تو توحید کا نظریہ بائبل نے بیان کیا ہے استثناء کے اندر کہ سن اسرائیل خدا شمع اسرائیل, تو سن اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے, تو خداوند اپنے خدا سے اپنے پورے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. تو اس کلمہ شمع کے اندر بھی جو ایل ہے وہ ایل نہیں ہے بلکہ الوہیم ہے, جو جمع ہے. تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے. بعض یہودیوں کو تو پیدائش کی پہلی آیت نے ہی پریشان کر دیا کہ خدا نے ابتدا میں زمین آسمان کو پیدا کیا, اور خدا کی روح, ہاں وہ جو پہلی دوسری آیت تھی, پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی, تو وہ یہاں سے وہ بھی پریشان ہے, خدا نے کہا تو وغیرہ وغیرہ. تو نظریہ توحید کو اگر آپ بائبل سے سمجھیں تو اب ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے, لیکن میں اتنا سا بیان کر دوں کہ نظریہ جو توحید ہے اس کے اندر پلورالٹی موجود ہے. اور آئنسٹائن کہتا ہے کہ ایک لائن بھی جو ہے, ایون ون کا لفظ یا ایک لائن, وہ بھی سنگل نہیں ہے, وہ بھی اس کے اندر بہت سارے ڈاٹ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں نظریہ توحید کو سمجھنا ہے. بائبل کہتی ہے کہ 3 persons in one. ٹھیک ہے نا, تو اسی طریقے سے ہم نے سمجھنا ہے جس طرح بائبل نے بتایا. اور بائبل میں تو 5-6 حوالے ایسے ملتے ہیں جہاں پر ایک کا مطلب وہ نہیں ہے جو ڈکشنری بتاتی ہے, اور مطلب آپ نے کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوتا ہے, ڈکشنری میں نہیں. ڈکشنری آپ کو آئیڈیا دیتی ہے. مثلا پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور وہ دونوں ایک ہوں گے, ایک تن ہوں گے. اب یہاں پر ایک کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. اور بھی مسیح یسوع نے کہا کہ اے باپ ان کو بھی ایک کر جس طرح ہم ایک ہیں. تو یہاں پر بھی ایک کا وہ مطلب نہیں ہے جو عام فہم ہے, بلکہ اس کے اندر پلورالٹی موجود ہے. تو روح القدس کا تعارف مسیح یسوع نے کروایا, لیکن کہا کہ وہ بعد میں آئے گا. اور جب اپنا تعارف سیکنڈ پرسن کے طور پر کرایا ڈیوینٹی کے, تو لوگوں نے مخالفت کی. اس وجہ سے مسیح یسوع نے کہا کہ ابھی تم بہت ساری باتوں کی برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے جب روح القدس آئے گا تو وہ تمہیں باقی باتیں بھی سمجھا دے گا. تو مسیح کی اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی تھی. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر تو, اور زبور 2 کے اندر لکھا ہے کہ قومیں کس لیے طیش میں ہیں, مسیح خدا اور اس کے مسیح کے خلاف. اور ان کی یہ کوشش ہے کہ ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکے. اور خدا کہتا ہے کہ خدا جو آسمان پر بیٹھا ہے, تخت نشین ہے, وہ ان کا مضحکہ اڑائے گا. کہیں پر بھی بائبل مقدس میں انسان کا مضحکہ نہیں اڑایا گیا. لیکن یہاں پر جب آپ کہتے ہیں کہ ہم مسیح کو اور خدا کو الگ کریں گے, تو ڈیوینٹی کا نظریہ, ٹرینٹی کا نظریہ
توحید کا درست نظریہ بائبل میں موجود ہے. آپ اس کو اپنے ذہن کو خالی کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. صحیح. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کا. آج بھی بہت سے ایسے سوالات، بہت سے ایسے فیلسیز کا ہم نے ذکر کیا، ان پہ بات کی. بہت شکریہ تجسم کے اس بڑے پیچیدہ نظریے کو ہم تک بڑے آسان لفظوں میں بیان کرنے کے لیے. اور جاتے جاتے ایک حتمی سچائی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اور کہوں گی، مجسم کلام الہ، کامل محبت جاوداں، دور کیوں ہے تو مجھ سے اے اہل فنا، تیرے لیے ہے یہ منصوبہ بقا. خدا کے اس منصوبہ بقا کو جانیے، سمجھیے، کیونکہ ہم سب اہل فنا ہیں. ہم جلد اس فانی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، لیکن رخصت ہو کر ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری چوائس کیا ہے؟ ہم نے کس بات کو چنا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کو، یا پھر اسے سزا اور جزا میں ہم اپنے آپ کو پھنسائے رکھنا چاہتے ہیں؟ اپنے اعمال کے ترازو کو ہی ہم ہمیشہ جانچتے رہنا چاہتے ہیں. اور اکثر ہم جب کوئی اچھی بات بھی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ضرور میری کوئی نیکی کام آ گئی ہوگی، جبکہ ایسا نہیں. یہ خدا تعالیٰ ہے جو ہم سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت رکھتا ہے. اسی لیے اس نے اپنے تخت کو چھوڑا، اپنے جاہ و جلال کو چھوڑا، اور وہ حتمی سچائی یہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. میں چاہوں گی اور آپ سب کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا تعالیٰ کا یہ جلال آپ پر بھی منکشف ہو. امید کرتے ہیں کہ آج کا اس پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنے سوالات اسی طرح سے لکھ بھیجیے، ہم ان کو ایڈریس کریں گے اپنے آنے والے پروگرامز میں. شکریہ ادا کرتے ہیں اس تنقید کا بھی جو ہم تک پہنچتی ہے، اور ہم اسے ویلکم کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے. ہمیں اپنی دعاؤں میں، میری ٹیم کو، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اسی ایک حتمی سچائی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کروں گی، اور یہ بھی چاہوں گی کہ سچ کو سنیے، سچ کو کھوجیے، اور سچ کو برداشت کرنے کا ہمت و حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجیے. خدا حافظ.